अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसाने मदरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ हस्ती के एक नए दौर के साथ आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पहला अशरा गुज़रा, आपका फ़ीडबैक इतना अच्छा रहा, आपने जितनी मोहब्बत दी और मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम को आपने सराहा। और इसका जो मेरे पैनल में मौजूद अहबाब है, जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात है, इन्हीं की वजह से ये खूबसूरती बनी प्रोग्राम में और आपकी तरफ से इतना अच्छा फ़ीडबैक आया। अब हम एक नया सिलसिला करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में रमज़ हस्ती में कि कुछ ऐसे शोरा जिनका तसव्वुफ़ से भी ताल्लुक़ है, यानी सूफ़ी नात गो शायर, उनकी नात या शायरी पर हम डिस्कशन करेंगे, उन पर गुफ्तगू करेंगे, उसके महासिन पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि एक सूफ़ी शायर की और आम शायर की नात में क्या फ़र्क मालूम होता है। आम शायर जो होता है, जो तसव्वुफ़ के वारदात से या उस रूहानी सफ़र से नहीं गुज़रा होता, उसकी शायरी तो शायरी होती है, उसमें तमाम फ़नी लवाज़मात होते हैं, कैफ़ व सुरूर, सोज़ो गुदास, सारा कुछ मालूम हो सकता है, लेकिन वो जो एक वारदात होती है जिससे एक सूफ़ी शायर गुज़रा हो सकता है, जो आम शायर नहीं गुज़रा होता, उसका फ़र्क और आम शायर का फ़र्क, वो क्या फ़र्क हो सकता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल के बाद उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता है। उन्होंने तसव्वुफ़ में जो काम किया वो अपनी नौइयत का बहुत मुख्तलिफ काम है, बहुत मुनफरिद काम है। और जब हम उनकी नात गोई का जायज़ा लेते हैं तो मैंने गर याद रहे काशिफ़ साहब के साथ किया था, काशिफ़ महमूद वासिफ़ साहब के साथ, तो उनसे बात हुई, उसमें डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि वासिफ़ साहब ने नज़र बाद में लिखनी शुरू की है, उनका शेरी मजमुआ और नात का मजमुआ पहले तैयार हो गया था। जितनी उनकी नातें पढ़ी जाती हैं या नात खानान हज़रात पढ़ते हैं, ये पहले की हैं और नसर उन्होंने बाद में लिखी है। और उसका उसमें उसी प्रोग्राम में एक मतले का जिक्र हुआ कि मैं मनिया नाल यकीन दे, मैं वेख्या अखां नाल, मैं मनिया नाल यकीन दे, मैं वेख्या अखां नाल, ओदे हथ खुंडी यासीन दी, ओदे घुंगर वाले वाल। वाह वाह वाह। अब जिस शख्स ने देखा ना हो, जिस शख्स का ये मुशाहिदा ना हो, वो ये दावा भी नहीं कर सकता और उस दावे के बाद जो उसने देखा है वो बता नहीं सकता कि उसने क्या देखा है। इस शेर में जो वासिफ साहब ने कहा है कि मैंने यकीन से माना है, और उसके बाद उन्होंने माना है कि मैंने जो देखा है वो भी बताया उन्होंने, कि जो घुंघराले बाल और वो सारी जो मंजर कशी, इस दो जुमलों में कायनात है। इस प्रोग्राम का पैटर्न ऐसे होगा कि हमारे साथ इस पैनल में जो मोहम्मद इमरान कादरी हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, इस प्रोग्राम में जो हम मुख्तलिफ शख्सियात पर करेंगे, इमरान कादरी पहले कलाम पढ़ेंगे उस शायर का जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद हमारे स्कॉलर्स उस पर बात करेंगे, और इस तरह हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। तो जी इमरान, आज आपने वासिफ साहब की किस कलाम का इंतखाब किया है? मनरानी का मुद्दा चेहरा, मनरानी का मुद्दा चेहरा, सूरते हक का आईना चेहरा, सूरते हक का आईना चेहरा, सुरमगी चश्म आया माज़ाग, सुरमगी चश्म आया माज़ाग, जुल्फ वल्लैल वदुहा चेहरा, जुल्फ वल्लैल वदुहा चेहरा,
من رانی کا مردہ چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ من رانی کا مردہ چہرہ اور مرنے والوں کی مرنے والوں مرنے والوں کی آخری خواہش مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دیکھا چہرہ میرے آقا مجھے دیکھا چہرہ من رانی کا مردہ چہرہ کیا بات ہے ریگزار حیات میں واصف ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ باغ فردوس کی ہوا چہرہ من رانی کا مردہ چہرہ صورت
حق کا آئینہ چہرہ منرانی کا مدعا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سیاب بھائی، ابھی جو کلام عمران قادری نے پڑھا، اس میں اور عام جو نعت گو شاعر ہے اس کی شاعری میں کیا فرق معلوم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام بھائی، اصل میں یہ کلام نعتیہ ہی ہے، لیکن یہ حق الیقین والوں کا ہے. بہت اچھے، جو آپ نے شعر پڑھا تھا کہ میں منیا نال یقین دے، اس میں جو لفظ یقین ہے یہ علم الیقین والا نہیں ہے، نہ عین الیقین والا ہے، اس میں حق الیقین والا ہے، کیونکہ دوسرا مصرع بتاتا ہے. بہت اچھا، کیا بات ہے. کہ دوسرا مصرع اس کی تائید کرتا ہے. ٹھیک واہ ہے واہ. کہ وہ دے ہاتھ کھونڈی یا سین دی، وہ دے کنگر والے والے کہ دیکھ کر بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مشاہدے والے کی بات ہے. اور صاحب زہر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے، انہیں کلندر لاہوری بھی کہا جا سکتا ہے، اور میں تو انہیں قطب لاہوری بھی کہتا ہوں. بہت اچھا. اور یہ ان کی شجان شان بھی ہے. انہوں نے واقعی جس خوبصورت انداز میں واحد الوجود کے فلسفے کو بیان کیا، یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. وہ جو بات کرتے ہیں وہ وجودی نظریے کی بڑی آسان طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں. ان کا کلام جو سارا ہے وہ دیکھیں نا، وہ اندر کی بات کرتے ہیں، انسان کے اندر والا جو علم ہے نا اس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وٹ ول ہی who has no light in his heart gain from a festival of lamps، کہ جس کے اندر روشنی نہیں ہے وہ میلہ چراغاں میں جا کر بھی کیا حاصل کر لے گا. وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اطمینان نہیں ہے اس کو باہر سے کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جو اندر خدا کو نہیں دیکھ سکتا وہ باہر بھی نہیں دیکھ سکتا. واہ. یہ اس قبیل کے شاعر ہیں. اور یہ اب دیکھیں نا ایک جملہ ان کا کہ all is done by Allah and Allah always do right، کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اب اس کی شریعت والے بھی مانی لیتے ہیں اور طریقت اور معرفت والے بھی مانی لیتے ہیں. شریعت والے کہتے ہیں کہ شریعت میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے. all is done by Allah، ہمیں وہم ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں. واہ. all is done by Allah، مطلق ہے یہ، and Allah always do right. اب دیکھنا جب ایسا صوفی نعت لکھے گا تو وہ عرفانی نعت ہوگی. واہ. اور اگلی بات بڑی خوبصورت کہ پہلے انہوں نے شاعری کی، جیسے ان کے صاحبزادہ صاحب نے بتایا، تو ایک دو پروگرام میں پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں نا، جیسے وہ آخر میں معرفت لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے بھی سرکار کی نعت کے صدقے یہ عرفان کی خیرات ملی ہے. واہ واہ. یعنی کہ کوئی عرفان الہی سرکار کی ذات کے علاوہ نہیں ہے کہیں بھی. ہوتا یہ ہے کہ علم الیقین سے پہلے سرکار کی ذات کا علم الیقین، پھر عین الیقین، اور پھر جب حق الیقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ عرفانہ کلام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا کلام پھر وجود میں آتا ہے. تو اس میں دیکھیے کہ آپ کا مطلب من رانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، اس میں حدیث پاک ہے. بالکل. سرکار دو علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو عرفا کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ان سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جس سے باتیں کرتے ہو ہمیں دکھاؤ پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے آپ کا. تو اگر مجھے کہہ دیا کہ آپ معراج کی رات پہ اللہ کی زیارت کر کے آئے ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ. پر میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہیں لے جانا نہیں پڑے گا، وہ کلیم تھے، آپ حبیب ہو. آپ نے صرف اتنا کہہ دینا کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. اور آپ تاریخ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، کسی صحابی نے کبھی سوال کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا. وہ سرکار کی صورت کو دیکھتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی تو سرکار کا چہرہ تک لیتے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مان رانی کا مدعا چہرہ. تو اب سرمگیں چشم آئے مازاغ زلف واللیل والدہا چہرہ. اب دیکھیں نا جب ورفعنا لک ذکرک، کہ اے ابھی میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو کس حد تک بلند کیا؟ پہلے فرمایا گیا کہ میرا ذکر اور آپ کا ذکر اکٹھا آئے گا. اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. پھر فرمایا گا ذکر کا ذکری، کہ ابھی میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. پھر فرمایا گیا ذکر تو ذکری، کہ میں نے تیرے وجود کو ہی اپنا ذکر بنا لیا ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کالیاں زلفاں والا دکھی دل اندر سارا، اس میں نعت کیا ہے بھائی؟ واللیل میں کیا نعت ہے؟ والضحیٰ میں کیا نعت ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ سرکار کا چونکہ وجود ہی اللہ کی نعت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت اور سرکار کی نعت ہے،
تو آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرنا اور آپ کے چہرے کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے کہ یہ شان ہے آپ کے وجود اقدس کی. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سرکار کی شان کو سمجھو, ان کو اپنے پہ قیاس نہ کرو. ان کی زلفیں تو ایسی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ایک بال بھی نیچے نہیں کرنے دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو سرکار کی یہ شان بیان کر رہی ہیں, سرکار کے چشمان میں مقدس کی بات کر رہے ہیں, مازاق کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ پاک کو بے حجاب دیکھا تو آنکھ تک نہ جھپکی. کہ یہ بھی یہ اب صوفی بیان کر سکتا ہے اس مقام کی بات. وہ نعت میں بھی وہی بیان کر رہا ہے, عرفان الہی کی بات کر رہا ہے, یعنی کہ مشاہدے کی بات کر رہا ہے. تو نا مسلم, مومن اور محسن, اسلام لانے والے, ایمان لانے والے اور احسان والے, یہ حدیث جبرائیل ہے کہ احسان والے وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے دکھانے کی بات کرتے ہیں. یہ نعت اب کسی دیکھنے دکھانے والے کی ہے. کیا بات ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ, آپ کا چہرہ. اب دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اب جو یہ شعر ہے یہ شریعت کی تشریح ہے. وہ اسی من رانی فقد رال حق. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سرکار کو دیکھا اس نے سرکار کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان آپ کی تمثیل نہیں بنا سکتا. یہ اس شعر میں وہ شریعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ عالم خواب میں حقیقت ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا, کوئی اور آپ کی چہرے میں نہیں آ سکتا. اس میں شریعت بیان کر رہے ہیں. اور کمال شعر اگلا کہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت, ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. کیا شعر ہے. اب یہ عارف باللہ کے علاوہ کوئی نعت گو نہیں لکھ سکتا جس کی پوری دسترس ہو. اب دیکھیں نا حدیث پاک ہے المومن مرآۃ المومن. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. اب اس سے ایک مومن تو ہر مومن مراد ہے, جیسے سرکار بھی مومن ہے, آپ کا اس میں گرامی جو ہے صفاتی مومن ہے. اب دوسرا مومن ہے اللہ کا صفاتی نام مومن ہے. بہت اچھے. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ المومن مرآۃ المومن, کبھی وہ آئینہ ہے کبھی وہ آئینہ ہے. جب وہ آئینہ ہے تو پھر اس کا صفاتی نام بھی مومن ہے, جب یہ آئینہ ہے تو پھر ان کا صفاتی بھی مومن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت, کبھی وہ مومن ہے, ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. المرآۃ مومن, یعنی کہ ہر مومن مومن کا آئینہ ہے. اور آگے دیکھیے کہ یہ ہے تفسیر آسن تقویم. ابتدا چہرہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ سرکار کا جو صفاتی نام ہے وہ بھی اول آخر ہے, اور اللہ پاک کا نام قرآن پاک میں بھی اول آخر ہے. وہ اسی ابتدا اور انتہا کی بات کر رہے ہیں. وہ مقام انسانیت کی بیان بھی کر رہے ہیں اور سرکار کی حقیقت بھی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. یہاں تو نور بشر کے جھگڑے شروع ہیں نا. کوئی کہتا ہے سرکار نور ہے, کوئی کہتا ہے سرکار بشر ہیں. وہ بشر بھی ہیں, وہ نور بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آپ حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتے. اگر جانتے تو یہ جھگڑے سارے ختم ہو جاتے. بالکل. مقام عادیت کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد مقام وحدت کی بات کر رہے ہیں کہ عادیت میں صرف وہ یکتا تھا, پھر وحدت میں جب آیا تو نور مصطفیٰ تھا. مقام وحدت سرکار کی اس مقام کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ابتدا ہو گئی, پھر مقام وحدیت کی بات ہو رہی ہے, پھر مقام ارواح کی بات ہو رہی ہے, پھر مقام امثال کی بات ہو رہی ہے, پھر مقام اجسام کی بات ہو رہی ہے. اور اس ناسوتی دنیا میں وہ اس لاہوتی اور ہاہوتی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ایک عارف باللہ ہی بات کر سکتا ہے نعت کے شعر میں. یہ واصف علی واصف صاحب کا ہی کمال ہے کہ وہ ایسا شعر بیان کر رہے ہیں. ابھی تو ہم اس کو کھول نہیں سکتے اس پلیٹ فارم پہ, جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کا خاصہ کہ انہوں نے شعر میں کر دی ہے. ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ احدیت کی گود میں نور مصطفیٰ کو کتنے ہزاروں برس پرورش کیا گیا, یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. اس مقام کی بات کر رہے ہیں وہ. بہت. اور مرنے والوں کی آخری خواہش, کیا بات ہے, میرے آقا مجھے دکھا چہرہ. اس میں شریعت والوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور طریقت والوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ جب مجھے موت ہے تو سرکار کا چہرہ سامنے آ جائے تاکہ میرا حساب کتاب ختم. واہ. یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب موتو قبلان تموتو کی بات کرتا ہے کوئی, جب وہ موت حاصل کرتا ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب مجھے دیدار ہوگا تو ایک ہی صورت ہے جس میں دیکھا جا سکتا حق کو, وہ سرکار کی صورت ہے. واہ. دیکھو نا, میرا ایک شعر تھا نعت کا کہ صوفی پہ تصوف میں یہ راز کھلا آخر, صورت بھی تمہاری ہے, عرفان بھی تمہارا ہے, اور کوئی صورت نظر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ تو بے صورت ہے. واہ. جب فنائیت پہ پہنچے گا صوفی تو اس کو سرکار کی صورت ہی دکھائی دے گی. یہ بات کر رہے ہیں وہ, اور یہ دیکھنے والا ہی بات کر سکتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ریگ زار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ. اس میں انہوں نے اپنی عاجزی کا, اپنے مصائب کا, تصوف کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں, اپنی حالت زار کا تذکرہ کیا ہے کہ میں گھبرا جاتا, یا رسول اللہ اگر آپ کی سیرت مقدسہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی
میں نے جو آپ پر مصائب اترے ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا مجھے تنہا اتنا ستایا گیا. ٹھیک ہے، کہتے اگر وہ ساری سیرت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں اس ریگزار حیات میں کبھی سفر نہ کر سکتا. بہت اچھے، بہت خوب. جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے لیے ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے. کیا بات مجھے اپنا جو پریشانی اور مصیبت نظر ہی نہیں آتی، واہ میں اسی میں گم ہو جاتا ہوں واہ. کہ اس کا تو ہمیں قطرہ بھی نہیں ملا. جو پریشانی اور مصیبتیں جو ساری آپ نے امت کی بھی ساری سہار لی ہیں، واہ تو یہ میرے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے. اب یہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مرکز ہوتے ہیں، واہ. اور چاروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر بھی کوئی صوفی اور فقیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا. اور ہمیں یعنی کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ واصف علی واصف جیسے لوگوں کا زمانہ ہم نے پایا. بہت اچھے، بہت خوب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک نعت کے کتنے فنی اور روحانی، مجازی، حقیقی سارے محاسن آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے. جی قبلہ، ابھی عمران قادری نے نعت پڑھی، سیاب بھائی نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بات اس پر کی. آپ کیا بات کرتے ہیں اس کلام کے بارے میں اور واصف صاحب کی مجموعی نعت گوئی کے حوالے سے؟ کلام کے بارے میں اور واصف صاحب کی نعت گوئی کے حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے میں خصوصی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں خواجہ اللہ رکھا سیاف کو. اتنی خوبصورتی سے اس نعت کا جائزہ انہوں نے لیا ہے، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کلام کی ہر پہلو سے اس کی تفہیم کا حق ادا کیا ہے، اور ناظرین کو اس طریقے سے ابلاغ فراہم کیا ہے کہ عام آدمی جو راہ سلوک کا مسافر نہیں بھی ہے، جو شعر و ادب کے ساتھ بہت زیادہ منسلک نہیں بھی ہے، میرا خیال ہے کہ اتنی سہولت کے ساتھ انہوں نے اس تک بھی اپنا میسج پہنچا دیا ہے کہ میں اس کے بعد کیا کہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نعت کے حوالے سے خواجہ صاحب نے بات کی ہے. ماشاءاللہ. میں نے بہت سے مراکز پر حاضری دی ہے، جتنے خلائق کے مرکز ہیں، انسانوں کو سکون فراہم کرنے والے مرکز ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، کسی کو چھوٹا تو خیر کہہ ہی نہیں سکتے، بڑے میں نے دیکھے ہیں. میری اپنی کیفیت کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوا ہوں، مجھے جب بھی دکھوں نے غموں نے کوئی یلغار کی ہے، تو میں تنہا اکیلا، ان کو بھی شاید نہیں پتہ، میرے وابستگان کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں نکلا اکیلا اور جا کر اس میانی صاحب قبرستان کے باہر پر روڈ پر جاتا. وہاں وہ ایسا پرسکون مرکز ہے، واہ واہ واہ. وہاں کوئی ہجوم نہیں ہے، وہاں خلقت نہیں ہے. وہاں جا کر میں جناب واصف باصفا کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا، میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، مجھے اتنا سکون ملتا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. واہ. واصف باصفا نے اس دور میں وہ تصوف میں کام کیا ہے جس کے نتیجے میں نوجوان نسل جو اس راستے سے بہت دور جا چکی تھی وہ پلٹ کر واپس آ گئی. ان کو کھینچا ہے اپنی طرف، نوجوان نسل کو انہیں روحانیت کی طرف راغب کیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی ان کے کوئی تقریب ہوتی ہے واصف صاحب کے ہاں، تو بچیاں بچے اتنے انوالومنٹ کے ساتھ آتے ہیں. جتنی بھی گیدرنگ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے سارے چنیدہ لوگ ہیں، سارے ہی اہل دل ہیں، واہ واہ. سارے ہی رقت والے ہیں، کیا بات. شاید سارے ہی سلوک کے مسافر ہیں. واہ یہ ہے وہ کام. واہ. اب ایک ایسا عارف جس نے تصوف کی گتھیوں کو اتنے آسان فہم انداز میں لوگوں کے اندر راسخ کیا ہے واہ واہ. کہ اس کی مثال نہیں ملتی. واہ واہ. چھوٹے چھوٹے جملے اور ان کے ساتھ، یعنی شاعری تو ہے ہی ہے، نثر میں چھوٹے چھوٹے جملے اور وہ سٹائل جو نہج البلاغہ کا. تو اب بات جہاں تک ان کی نعت گوئی کی، مختصر بات لمبی ہو رہی ہے تو میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. واہ. نثر میں سارے بات کر سکتے ہیں.
اگر کوئی شاعر ہے تو ہر شاعر نعت گو نہیں ہو سکتا. واہ نعت گو ہر تو شاعر ہے، جو نعت گو ہے وہ تو شاعر ہے، لیکن ہر شاعر نعت گو نہیں ہو سکتا. واہ اور ہر نعت گو کی نعت گوئی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو ایک عرف کی نعت میں ہے. واہ 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 اس لیے عرفاء کی نعت جو ہے وہ اتنی اس میں رقت ہوتی ہے، اتنی روحانیت ہوتی ہے، اتنا عرفان ہوتا ہے کہ اس میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا وہ جذبہ اجاگر ہوتا ہے جو دیگر کوئی بھی نعت پڑھنے سے نہیں مل سکتا. واہ 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 ان کی نعت کے اندر ایک کیف، ایک سرور، ایک ایسی صورت نظر آتی ہے کہ آپ کو سارے سلوک کے مراحل نعت میں نظر آتے ہیں. واہ نعت میں سلوک کے مراحل. اب یہ جو ہے اس کلام میں ایک لفظ ہے چہرہ. اس میں ایک شعر ہے، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. واہ کیا کہیں. انہوں نے نہیں پڑھا اس میں میرا خیال. یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. واہ خدا نے اپنا ظہور کرنا چاہا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو پھر اس نے ایک ایسا چہرہ تشکیل دیا جو اس نے کہہ دیا کہ جو اس کو دیکھے گا وہ مجھے دیکھے. واہ ورنہ وجہ اللہ وقت خدا کا تو چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ تو ہے ہی یہی. واہ تو اس طرح سے اس سب میں چہرہ. اب اس کی بات کو، اگر اس چہرے کی بات کو، چہرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، اس بات کو اس طرح سے سبب کروں گا کہ ہر دور میں اہمیت چہرے کی ہے. واہ 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 کیا کہنا ہے. بہت اگر چہرہ آپ کو متاثر نہیں کرتا واہ تو آپ کسی تھاٹ سے متاثر نہیں ہو سکتے، واہ واہ کسی نظریے سے متاثر نہیں ہو سکتے. مجاز میں بھی تو چہرہ آپ دیکھیں نا، ایک چہرہ آپ کو لگا اچھا، اتنا اچھا لگا کہ اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو گم کر دیا. اب سامنے دیکھ کر چہرے کے اندر گم ہونا اور اندیکھے چہرے کے اندر گم ہونا، یہ وہ تو بہت مشکل بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ انعام یافتہ کسی انعام یافتہ کے چہرے کے اندر وجہ اللہ کو تلاش کرنا ہی تو یہ اصل تصوف ہے. واہ بہت خوب. اور کیا صورت ہے؟ واہ کسی انسان کے چہرے میں رب کو تلاش کرنا، بہت یہ میسج ہے اس نعت کے اندر. واہ کہ اگر اللہ تک رسائی چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ جس چہرے کے ذریعے اس نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، اس چہرے کے جو ایک تسلسل ہے، ان کے درویشوں کے جو لوگ جو ہے اس چہرے کے نمائندے وہ ہر دور میں موجود ہیں. وہ آج بھی وہ چہرہ آپ کو ایسا ملے گا جو اس چہرے کے ساتھ آپ کو واصل کرے گا اور بالآخر آپ خدا کے ساتھ واصل ہو جائیں. بہت خوب. جی ناظرین، یہ گفتگو سیاف بھائی کی گفتگو سے ملتی بھی تھی اور مختلف بھی تھی، کیونکہ اس میں جو مرکزیت تھی وہ چہرے کی تھی اور اس کے پس منظر میں ساری بات کی گئی. واصف صاحب کے حوالے سے میں نے چند شعر کہے تھے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ فیض یاب مرتضیٰ، واہ واہ وہ شاہ باز رند، کیا بات. وہ فیض یاب مرتضیٰ، وہ شاہ باز رند، دنیا جہاں سے مستغنی بے نیاز رند. وہ فیض یاب مرتضیٰ، وہ شاہ باز رند، دنیا جہاں سے مستغنی بے نیاز رند، جس نے ہر ایک لمحہ گزارا حضوری میں، جس نے ہر ایک لمحہ گزارا حضوری میں، ایسا نہیں پھر آیا کوئی با نماز رند. جس نے ہر ایک لمحہ گزارا حضوری میں، ایسا نہیں پھر آیا کوئی با نماز رند. واہ واہ. اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، کاسا بدست پیر ہیں اور چال باز رند. ہائے 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 ہائے. اس دور کی فقیری کا نہ حال پوچھئے، کاسا بدست پیر ہیں اور چال باز رند. واہ واہ. اپنے سروں سے چھیڑ میرے دل کے ساز کو، اپنے سروں سے چھیڑ میرے دل کے ساز کو،
اے دل گداز و مطربو اے نئے نواز رند. واہ واہ کیا اپنے سروں سے چھیڑ میرے دل کے ساز کو، اے دل گداز و مطربو اے نئے نواز رند. ارسل تیری جناب میں آیا ہے سر بخم، ارسل تیری جناب میں آیا ہے سر بخم. اے رند ساز اس کو بنا پاک باز رند. واہ واہ ارسل تیری جناب میں آیا ہے سر بخم، اے رند ساز اس کو بنا پاک باز رند. وہ فیض یاب مرتضیٰ وہ شاہ باز رند، دنیا جہاں سے مستغنی بے نیاز رند. ناظرین، محمد عمران قادری ایک اور واصف صاحب کا کلام پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہائے ہائے واہ. اللہ ہو گئے اس کا ثناگر، اللہ ہو گئے اس کا ثناگر. نعت کہوں میں کیسے، اللہ ہو گئے اس کا ثناگر. نعت کہوں میں کیسے، میں قطرہ وہ ایک سمندر، میں قطرہ وہ ایک سمندر. نعت کہوں میں کیسے، اللہ ہو گئے. صدیاں بیتی آج بھی اس کا، صدیاں بیتی آج بھی اس کا ہے گھر گھر اجیارا ہے، گھر گھر اجیارا. روشن روشن نور کا پیکر، روشن روشن نور کا پیکر. نعت کہوں میں کیسے، اللہ ہو گئے. اور اس کا نام جگت کی رحمت، اس کا نام جگت کی رحمت. وہ مصری کا میٹھا پربت، وہ مصری کا میٹھا پربت. میں بہتی ندیاں میں کنکر، میں بہتی ندیاں میں کنکر. نعت کہوں میں کیسے، اللہ ہو
گر بات بڑی میں انسان خاکی بات بڑی میں انسان خاکی نعت نبی کی حمد خدا کی نعت نبی کی حمد خدا کی ہو جائیں نا لفظ برابر ہو جائیں نا لفظ برابر نعت کہوں میں کیسے اللہ ہو گر اس کا ثناگر نعت کہوں میں کیسے میں قطرہ وہ ایک سمندر نعت کہوں میں کیسے